औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों के साथ खुश आबाद सलामत रखे और हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का जो प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पे हम बात करेंगे ह्यूमन डिसएम्पावरमेंट के ऊपर कि आज हम देखते हैं कि इंसान जो है उसके पास अगर डिग्री नहीं है, उसके पास अगर महँगी गाड़ी नहीं है, उसके पास अगर बहुत बड़ा घर नहीं है, उसके पास अगर जो है बेहतरीन कीमती ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, तो वो अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू हो जाता है और ये समझने लगता है कि शायद वो दुनिया में जो है एक वर्थलेस मखलूक की हैसियत से है कि शायद उसका कोई काम ही नहीं है और जो उससे थोड़ा-सा पावर में होते हैं यानी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में या इकोनॉमिकली दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहें या डिग्री में या इंटेलेक्ट में, तो वो लोग जो है अपने आप को एक लोअर साइड से देखने लगते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जो महरूमियाँ जन्म लेने लगती हैं। आज हमारे मुआशरे में हत्ता ये जो दूसरा तबका है, जो पढ़े-लिखे हैं, जिनके पास घर-बार सब कुछ है, लेकिन वो भी एक डिफरेंट टाइप की जो महरूमी, एहसास कमतरी या डिसएम्पावरमेंट का शिकार हो जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर को इंसान की जो डिसएम्पावरमेंट है वो किस चीज़ से है और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो उसको एम्पावर करती हैं और किन वजूहात की बिना पर आज इंसान जो इस वक़्त इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना नॉलेज आम है, आज इतने सारे वसाइल होने के बावजूद इंसान जो है अपने आप में एक कमज़ोर इंसानियत के एतबार से खुद को कमज़ोर क्यों महसूस करता है? क्या जो है ये स्पिरिचुअल डिसएम्पावरमेंट की वजह से है, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में डिसएम्पावरमेंट यानी आपके पास रुतबा, शोहरत, दौलत और पैसा नहीं है इस वजह से है, या कि रब ताला से आपका कनेक्शन ना होने की वजह से है, या कि इन सब के बावजूद भी आप अगर आपके पास सब कुछ भी है लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं इस तरह की महरूमी में खुद को महसूस करते हैं, मुज़तरिब रहते हैं, परेशान रहते हैं और डिसएम्पावर फ़ील करते हैं, तो उसकी वजूहात आखिर क्या हैं? इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आखिर जो इंसान के इस तरक्की याफ़्ता दौर में इस डिसएम्पावरमेंट की वजह क्या है? कि आज इंसान इसके ऊपर एक छोटा-सा वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ और फिर उसके बाद मैं अपने बढ़ूँगी मेहमानों की तरफ कि एक दफ़ा शेख सादी को किसी महफ़िल में शहर के मेयर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आखिर आप इतने अक्लमंद, इतने जो है समझदार, दानिश्वर हैं, तो आप हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाएँ। शाम को डिनर पे उनको इनवाइट किया गया। जब शाम को वो डिनर पर गए और बहुत आम से पुराने से लिबास को पहन कर गए, तो बाहर जो दरवाज़े पर खड़े हुए निगहबान थे, उन्होंने उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो शहर के मेयर ने बुलाया था। शहर के मेयर ने मुझे इनवाइट किया था, तुम जाकर उनसे पूछ लो। उन्होंने कहा तुम अपना हुलिया देखो, तुम्हारे हुलिये से लगता है कि शहर का मेयर तुम्हें इनवाइट करेगा। फिर शेख सादी जो है जो वहाँ से काफ़ी जो है उन निगहबानों से जो है इंसल्ट के बाद जो है घर जाते हैं और वहाँ जाकर एक बहुत कीमती पुरतइश सा लिबास पहन के आते हैं और जब जैसे ही वो आते हैं तो उनके लिबास को देखकर लोग जो हैं वो जो बाहर दरबान से खड़े होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर हर कोई उनको बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो और सताइश से देखते हुए उनको एक्नॉलेज करता है और फिर जब आप खाने की टेबल पर बैठते हैं, तो आप अपने बाजुओं से यानी अपनी जो कमीज शर्ट की जो आस्तीन थी, वो सालन या जो खाना आप डालते हैं उसको खिलाने लगते हैं और फिर दूसरे कपड़ों से खिलाने लगते हैं। तो शहर का मेयर और दूसरे लोग जो उनके साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, वो के बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि आप इतने अक्लमंद, इतने समझदार होकर ये क्या हरकत कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले आया और मेरा लिबास बहुत आम-सा था और उस लिबास पे कोई यानी कीमती चीज़ें नहीं थी, एक सादा फटा पुराना लिबास था, तो इन द आपके जो दरबान थे, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, किसी ने मुझे अंदर एंटर तक नहीं होने दिया। और जो है जब मैं ये लिबास पहन कर आया तो हर इंसान ने मुझे इतनी तवज्जो से और इतनी इज़्ज़त से जो है पेश आया, यानी इस लिबास की इज़्ज़त है तो फिर ये खाने का हकदार भी ये लिबास है, ना कि मैं हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ, हमारे साथ बहुत ही मोहतरम मौजूद हैं मौलाना
مولانا سید محمد رضوی صاحب اسلامک سینٹر آف انگلینڈ سے، جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ساری اپنی جو کمیونٹی کی جو سروسز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو پیش کر رہے ہیں، اور ان کی مدد سے جو ہے بہت سارے انسانوں کو بہت مختلف پیراؤں میں جو ہے رہنمائی بھی ملتی ہے، اور بہت سارے پریکٹیکل ایشوز میں وہ کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں سید منیر حسین شاہ نقوی صاحب اسلام آباد سے، جو کہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے انوالوڈ ہیں، اور اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں مہمانوں کو میں دیر کہتی ہوں، آپ دونوں مہمانوں کو، اور بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پہلے آغا سید محمد رضوی صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آغا یہ بتائیے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، وسائل ہو، پیسہ ہو، یعنی انسان کو جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں بہت آسانیاں ہیں ان چیزوں کو اویل کرنے میں، لیکن تب بھی آج کا انسان جو ہے وہ احساس محرومی میں، احساس اضطراب میں جو ہے وہ گمشدہ سا ہوا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اس گمشدگی کی، اس کے اس اضطراب کی، اس کے اس محرومی کی اصل ریزن کیا ہے؟ کیا انسان کی پاور اس کے لباس، اس کے رتبے، اس کے ڈگری، اس کے سوشل سٹیٹس میں سے جو ہے اٹیچڈ ہے، یا کہ اس کی پاور کہیں اور ہے مگر وہ اسے کہیں اور تلاش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل خصوصاً اس دور میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دولت کمانے پہ مشغول ہیں اور بزی ہیں، اور وہ ویلیوز اور اسٹینڈرڈز جو ہم سے پہلے یعنی ہمارے اجداد اور آبا نے جن کا خیال اور لحاظ رکھا تھا اس کو لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ تو ہو جاتے ہیں اور اچھے گھروں میں، اچھے انوائرمنٹ میں زندگی تو گزار لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ سیلف کانفیڈنس جو ہونا چاہیے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ سیلف کانفیڈنس اسی وقت ڈیولپ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خود سکون کی زندگی گزار رہے ہوں اور بچوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کر رہے ہوں۔ اگر ماں باپ کا غم اور غصہ جو ہے وہ اسی میں ہو کہ کس طرح سے پیسہ کمایا جائے، کس طرح سے اچھی کار لی جائے، کس طرح سے اچھا گھر بنایا جائے، اور کس طرح سے اچھی ایجوکیشن دی جائے، لیکن ان چیزوں کو اگر بھول جائیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ماں باپ کی طرح سے یا دوسروں کی طرح سے بہتر ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور جب دنیاوی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ نیسیسری کانفیڈنس جو ہے ان کے اندر نہیں پایا جاتا، اور یہ نیسیسری کانفیڈنس جو ہے اسی وقت انسان کے اندر تقویت حاصل کر سکتا ہے کہ ماں باپ نے دین کی اہمیت کو ان کے ذہن میں اجاگر کیا ہو۔ اگر خدا کے وجود کو ہی بچہ نہیں سمجھتا، اس کے اوپر بھروسے کرنے کو ہی نہیں سمجھتا، اس کی قدرت اور توانائی کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا، تو وہ اپنے اوپر کیسے اعتماد حاصل کرے گا؟ وہ ہر چیز کو مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، اور جہاں اسے مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہوتا دکھائی دے گا وہ ساری ویلیوز کو بھول جائے گا، اور خود کے اوپر بھی ظلم کرے گا اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ اصل میں یہ نتیجہ ہوتا ہے ایک سائیکولوجیکل بیماری کا جس کا نام ہے انفیریورٹی کمپلیکس یا احساس کمتری، اور یہ احساس کمتری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ خود بحیثیت ماں باپ کے، بحیثیت مسلمان امت کے، اور بحیثیت انڈیویجول ہمیں یہ پر اطمینان اور ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ہرگز تم سست اپنے آپ کو محسوس مت کرنا، ہرگز اپنے آپ کو محسوس مت
کرنا، یہ خدا متعال کے الفاظ ہیں. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی اپنے اندر سستی نہیں آنے دیتا اور کبھی اپنے آپ کو سڑنے دیتا، ہمیشہ خدا متعال کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے. آخر میں اس آیت کے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کنتم مؤمنین، یہ غم کے نام سے کہا جاتا ہے. ڈپریشن کی بیماری اسی وقت زیادہ ہو سکتی ہے جب ان خود متعال کے اوپر بھروسہ نہ ہو. دنیا جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا دار بالبلاء محفوفہ، یعنی یہ دنیا جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں اور گرفتاریوں اور پریشانیوں کی سینڈوچ ہے. یعنی دنیا جو ہے ان سب چیزوں سے لپٹی ہوئی جگہ ہے. تو یہ امیجن کرنا کہ you will not face غم نہیں حاصل کرتے ہوئے، یہ غلط فکر. جی ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، سید منیر حسین چنکی صاحب بھی، اور میں ان کی طرف بھی اسی سوال کو لے کر بڑھوں گی کہ جس طرح آغا نے بتایا کہ اثر ڈپریشن کی وجہ اور ہماری جو انسانی تنزلی کی وجہ یا اس کی ڈس امپاورمنٹ کی ریئل وجہ اس کی جو پائی جاتی ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے درست پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ سید منیر حسین چانکی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یوتھ کے ساتھ ڈیلنگ ہے، بچوں جوانوں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہے، تو ان میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی ڈس امپاورمنٹ کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، مثلا گھر بھی ہے، پیسے بھی ہیں، جنرلی مطلب ایک ساؤنڈ فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان بھی ہے، لیکن وہ اپنی پاور ایک بہت بڑی گاڑی میں دیکھتا ہے، وہ ایک بہت بڑی ڈگری میں دیکھتا ہے، بہت بڑی مثلاً جو ہے رتبے میں دیکھتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں وہ کرتا ہے اور اصل پاور کہاں پہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آغا کی آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو رہی تھی تو جی شاید آپ کی آ رہی ہے. اگر آپ کچھ کے بھی آواز انٹرنیٹ کا تھوڑا سا وہ میری جو آواز ہے آواز کا ایشو آ رہا تھا، اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی اگر دیکھ سکیں. جی آپ کی آ رہی ہے. جی جی پہلے تو اہم موضوع زیر بحث لانے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک ایسا موضوع ہمیشہ آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو معاشرے کے لیے ایک مستفید پہلو رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ جو یوتھ ہے خصوصاً آپ نے ہمیشہ ان کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی کاوشیں کوششیں جو ہے اور اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا، اور میں ہدایت ٹی وی کا خصوصی طور پر یہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً آپ کا کہ آپ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں کہ جو معاشرے کے ارتقاء میں انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ نے ماشاءاللہ جس موضوع کا انتخاب کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کا احاطہ شاید سالہ سال بھی اگر اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو ممکن نہیں ہے، کجا ایک پروگرام. بہرحال ہم کچھ نکات کی طرف، جیسے آغا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، ہم کچھ نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ عوام کو اور ہم اپنے ایک برین سٹارمنگ کے ذریعے چیزوں کو زیر بحث لا کر کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں. دیکھیں اس وقت جو معاشرے کے اندر جو مختلف مسائل جو نظر آتے ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف وجوہات ہیں، ملٹی ڈائریکشنل ایشوز ہیں، جن میں ایک تو گلوبل ویلیج ہونے کے بعد جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے جہاں پر آپ کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر آپ مختلف نظریات میں سے ایک درست نظریے کا انتخاب کر سکیں، وہیں آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں کہ اگر آپ کو وہ کرائیٹیریا، وہ اصول، وہ قاعدہ اور وہ ضوابط
پتہ نہ ہو جس کی بنیاد پر آپ کسی درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، تو یقیناً یہ فلو آف انفارمیشن، یہ کلیش آف سویلائزیشن، کلیش آف آئیڈیالوجیز جو ہے یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے کے اندر یہ جہاں پر آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے وہیں پر ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. لہٰذا انسان کو ایسی سچویشن کے اندر یقیناً کچھ قواعد، ضوابط اور جو ہے وہ قوانین کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے ہی جو ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آغا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا بحیثیت انسان ضروری ہے کہ کیا انسان صرف ایک مادی وجود ہے یا انسان کا ایک غیر مادی وجود بھی ہے. کیونکہ جب ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ جیسے کہ میں نے کلیش آف سویلائزیشن کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کے بارے میں ایک نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آغاز میں جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق سے، ایک ایسی غیر انسانی مخلوق سے جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے، ارتقاء کے مرحلے طے کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانی شکل میں وارد ہوا. اور اسی طرح مختلف نظریات ہیں کہ کائنات کے بارے میں کہ کائنات جو ہے وہ ایک حادثے کے طور پر اس نے جو ہے وہ جنم لیا. لہٰذا جب ہم کائنات اور انسان کی تخلیق جو بنیادی ترین ایشو ہے کہ جب تک ہم اس کا تعین نہیں کر لیتے اس کے بعد انسان سے وابستہ جو ایشوز ہیں ان کی ریزالو کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ترین نقطہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی تخلیق کی طرف غور کرے، انسان کائنات کی تخلیق کی طرف غور کرے. اب اس کلیش آف سویلائزیشن میں جیسے کہ ایک نظریہ میں نے بتایا کہ جو کہ ڈیولپ ترین کنٹریز سے اٹھتا ہوا نظریہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک ارتقاء کی منزلیں مادی طور پر طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا دیا کہ انہوں نے چاند، سورج اور تمام کائنات کو مسخر کر لیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مادیت میں وہ اس انتہا تک پہنچے اور جہاں پر وہ کیونکہ ان کا نظریہ 100% مادیت پر انسان کو ایک مادہ تصور کرتے ہوئے انسان کا ایک مادی وجود تصور، انہوں نے انسان کو جو ہے وہ انڈر ڈسکشن لایا، جس کی وجہ سے ان کا سارا فوکس جو ہے وہ مادیت پر ہی تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کائنات کا بھی نظریہ یہ پیش کیا کہ کائنات ایک دھماکے کے نظر وجود میں آئی. اور انسان کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ وہ ایسے ڈیولپڈ کنٹریز جہاں سے یہ نظریات اٹھے انسان کے بارے میں کہ انسان اس انسانی حالت میں آنے سے پہلے ایک بندر کی شکل میں تھا اور وہاں سے ایوولوشن کا سفر طے کرتے ہوئے وہ انسانی شکل میں جو ہے وہ سامنے آیا. لیکن اگر ہم جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایسا نظریہ جو کہ اسلام پیش کرتا ہے ہم اس کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں ایک باقاعدہ طور پر نہ تو یہ کائنات کسی حادثے کے طور پر مارز وجود میں آتی نظر آتی ہے اور نہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے کوئی اس قسم کا ضعیف نظریہ سامنے کہ جس کو بعد میں انسان جب آپ انسان کی بنیاد کو ایک ایسی غیر انسانی مخلوق اور ایک جانور کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً انسان اپنے ارتقائی مراحل کو جو طے کرتے ہوئے جب انسان اپنے آغاز کی طرف توجہ کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ اپنی ایک اس مقام پر اپنے اس شعور کی اس بلندی پر پہنچ کر جو ہے وہ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن واضح طور پر اسلام کا نظریہ بہت دو ٹوک اور واضح ہے. قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی باقاعدہ طور پر انسان کی تخلیق کو ایک خالق کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مربوط کیا گیا کہ انسان کو کسی حادثے کے طور پر یا کسی ایک ایسی ارتقائی مرحلے کے طور پر انسان کو خلق نہیں کیا گیا بلکہ انسان کو انسان خلق کیا ہے، بلکہ انسان کو انسان خلق کرنے کے بعد خدا نے خود اس پر فخر کیا ہے. اور انسان کو جب خلق کیا پھر ساتھ ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی انسان کو باقاعدہ طور پر انسان کی خلقت کو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے ایک باقاعدہ ایک شعور کے ذریعے ایک ایسی ہستی نے خلق کیا کہ جس نے باقاعدہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو ایک مقصدیت دی، اس کو باقاعدہ طور پر ایک ڈائریکشن دی، اس کو باقاعدہ طور پر ایک ہیومن چارٹر دیا، اس کو ایک دنیا میں بھیجنے کے بعد باقاعدہ طور پر کچھ قوانین دیے، یعنی انسان کو باقاعدہ انسان خلق کیا اور خدا نے خود انسان کو انسان خلق کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر فخر کیا اس پر.
لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ نظریہ واضح ہونا کہ انسان جو ہے وہ ایک جب خلق کیا تو انسان کا ایک صرف مادی وجود نہیں ہے جو ایک ظاہری وجود ہے، انسان کا ایک مادی وجود ہے، جیسے کہ آقا نے اشارہ فرمایا مولا علی علیہ السلام کا اسی بارے میں ایک روایت ہے، مولا کی فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو ان 3 سوالوں کے جواب جانتا ہو، کہ وہ 3 پوچھا مولا وہ کون سے 3 سوال ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ان 3 سوالوں کے جواب رکھتا ہے خدا اس پر رحمت کرے۔ پہلا سوال من اینا، کہ وہ یہ جانتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال فی، کہ میں کہاں پر ہوں اس وقت، اور تیسرا سوال الا اینا، اور میں نے اس وقت اس کے بعد جانا کہاں ہے۔ یعنی جب آپ اس بات کا تعین کر لیں گے کہ انسان کو خلق کیوں کیا گیا، انسان کہاں سے آیا اور اس وقت کہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد انسان نے جانا کہاں ہے، تو جب ان 3 سوالات کے جوابات انسان ان کا تعین کر لیتا ہے، ان کا جواب تلاش کر لیتا ہے کہ ہمیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ایسی ہستی نے خلق کیا ہے جس نے باقاعدہ طور پر ہمیں خلق کرنے کے بعد اس کے بعد ہم میں باقاعدہ کچھ قوانین متعین کیے ہیں اور ان قوانین کے سائے میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، تو جب انسان اس سفر کی طرف اور ان قوانین کی روشنی میں جب سفر طے کرتا ہے تو پھر انسان اپنی اس زندگی جو اس کو عطا کی گئی ہے وہ ایک بالکل ان آرڈر وہ اس کی طرف سفر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ جو سوال، اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا تعین جب ہم نے کر لیا کہ انسان کو باقاعدہ طور پر ایک ہستی نے وجود بخشا اور باقاعدہ طور پر اور اس خلقت کا ایک مقصد ہے، جیسے خدا نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خدا نے بتایا کہ میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا۔ اب یہاں پر آ کر کہ ایک خدا نے کہا کہ میں نے بندگی کے لیے خلق کیا، بندگی بمانا یعنی بندگی کو کس مقصد کے لیے، کیا مثلا ایک انسان خدا کی بندگی کے لیے کیوں خلق کیا گیا، کہ بندگی کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو وہ جو قوانین دیے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہے اور اس کے بعد انسان کی جو بندگی ہے وہ بالجبر نہیں ہے، آزادی کے ساتھ ہے۔ یعنی بندگی کا مطلب ہے آزمائش ہے انسان پر کہ کیا وہ جو خدا نے قوانین مقرر کرنے کے بعد انسان کو جو راستہ بتایا ہے کہ تم من اینا فی اینا الا اینا، کہ یہ جو 3 سوالات ہیں اور یہ ایک سفر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ 3 سوالات نہیں بلکہ ایک سفر ہے کہ آپ کہاں سے آئے اور کہاں پر ہیں اور آپ نے کہاں جانا ہے۔ جب انسانیت ان چیزوں کے سوالات جان لے گی کہ ہم ابس خلق نہیں کیے گئے، ہمیں اس مادی زندگی کے لیے خلق نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الا اینا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا سے آگے بھی ایک دنیا ہے۔ جب ہم ان پوری دنیا کا ایک احاطہ کر لیں گے تو پھر انسان جب اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ مجھے کسی اور دنیا میں جانا ہے، جیسے کہ آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا فقط اور مولا کا فرمان ہے کہ یہاں آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آپ نے جو کچھ یہاں پر اعمال انجام دینے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی اخروی زندگی کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ نے 100% مادیت پر، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا آپ نے انٹرو میں کہ اگر ہم نے 100% انسان کو مادی تصور کیا، اگر 100% ہم نے اس دنیا کو ہوئی دنیا میں ہی اپنی دنیا کے ساتھ ہی لو لگا لی اور ہم نے یہ سمجھا کہ جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے اور اس نے یہی کچھ فنا ہو جانا ہے، تو پھر یقیناً آپ کی ساری سوچ مادی سوچ ہوگی۔ لیکن جب اسلام جو نظریہ دیتا ہے کہ اس سے آگے ایک ایسی حیات ہے جو کہ اصلی حیات ہے، اس کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے۔ لہذا جب میں آپ یہیں اس پہ ایک سارے منٹ آپ تینوں کو روکوں سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو پھر آگے اور بڑھنے میں آپ کو آگا آسانی کی ہوگی۔ طرف بالکل، میں ابھی آگا کی طرف ہی آپ ہی کی بات کو لے کر بڑھوں گی کہ آگا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح منیر بھائی نے بات کی کہ انسان کی بندگی اس کا ریزن ہے اور یہاں پہ کلیش آف آئیڈیالوجیز ہے کہ جس کے تحت ہم جی رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یعنی بحیثیت ہمارے جو علماء ہیں یا جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں یا جو ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا وہ عام عوام کو وہ اسٹرینتھ نہیں دے سکے کہ وہ اپنے اصل پرپس کو اس انداز سے سمجھ سکتے کہ جو ان کو اتنا اسٹرینتھن کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محرومی سے، اس ڈس امپاورمنٹ سے نکال پاتے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں غلطی کہاں پر ہے؟ کیا یہ کلچرل دین کا ایشو ہے؟ کیا یہ انسان نے خود ایفرٹ نہیں کی؟ اور کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوور آل، اگر ہم جنرلی کافی جگہوں پہ دیکھیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں پہ ہے آخر؟ جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ایسے دور سے گزری ہے جس میں خصوصاً دوسری جنگ جہانی کے بعد جو دنیا نے مراحل طے کیے اس میں کافی لوگوں نے فقر
فقیری اور یعنی غربت اور ان چیزوں کو دیکھا تو اور کافی ڈفیکلٹیز سے لوگ گزرے، اور اس کے بعد ایک دم جو انگلش میں کہتے ہیں بوم آیا دنیا میں مثلا ترقی کا، تو اس میں کافی لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان کا کنسنٹریشن سارا اس بات پہ ہو گیا کہ بچوں کو ایجوکیشن دو، اچھے گھر بناؤ، اچھی کاریں رکھو، اور جو دوسری ویلیوز ہیں اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور جیسا کہ ابھی منیر بھائی نے بھی بتایا کہ ساری غلطی اس بات کی طرف لوٹ کے جاتی ہے کہ انسان نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ صرف ایک مادی مخلوق ہے، تو اس نتیجے پہ انسان پہنچ گیا۔ اور آج کل جو کچھ دنیا میں بحث ہو رہی ہے کووڈ-19 کے سلسلے میں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اگر واقعیت رکھتی ہو یہ بات، کہ جو لوگ مثلا ویکسینیشن بنا رہے ہیں یا جن لوگوں نے یہ بیماری پھیلائی ہے وہ ابسولوٹلی مٹیریلسٹک مائنڈڈ لوگ ہیں، یعنی مادیت کی فکر ان کے ذہنوں میں غالب ہے، اور وہ بالکل انسان کو ایک ایسی موجود کے طور پہ نہیں دیکھتے، ایسے موجود کی طور پہ نہیں دیکھتے کہ جو مجموعہ ہے میٹافزیکل اور فزیکل ڈائمنشن کی کریشن کا، یعنی انسان خداوند متعال نے ہمیں انیشلی ابتدائی مراحل میں میٹافزیکل ڈائمنشن میں پیدا کیا، پھر بعد میں اس فزیکل ڈائمنشن میں تھوڑی سی مدت کے لیے بھیجا، اور پھر دوبارہ ہم واپس اسی میٹافزیکل ڈائمنشن کی طرف جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ بات انسان کے ذہن سے نکال دی جاتی ہے کہ تمہارا کوئی تعلق اس ماورائے طبیعت سے نہیں ہے اور تم صرف ایک مادی انسان ہو، تو پھر اس بات کی بھی فکر آتی ہے ذہن میں کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر ہم اس دنیا کی آبادی کو بڑھنے دیں گے تو ہم رہ نہیں سکیں گے، اور لہذا دنیا کی آبادی کم کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے۔ اور اگر خدا اور اس کے خدا کے اوپر ایمان ہو تو ایسی فکر انسان کبھی نہیں کرے گا۔ جو خالق ہمارا ہے وہ ایک حکیم خالق ہے، اس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس نے ان سب چیزوں کی فکر کی ہے، اس نے اس دنیا کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تا روز قیامت چلتا رہے گا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے دنیا میں اتنی ساری ریسورسز ہیں، اگر اس کا صحیح عادلانہ طور پر استعمال کیا جائے تو دنیا میں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن یہ لوگوں کے اندر جو گریڈ اور یعنی زیادہ طلبی کی خواہش جو موجود ہے وہ انسان کو سیلفش بنا دیتی ہے، اور دوسروں یعنی حتیٰ کہ اس نتیجے تک لے جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا کی آبادی کم کریں اور اپنی دولت، اپنے مال، اپنی صحت، اپنی جان کو باقی رکھیں اور دوسروں کو ختم کریں۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آگا کہ جس طرح سے اس وقت انسانیت جو ہے وہ منی مافیاز کے کنٹرول میں ہے، اور منی مافیاز اپنے طریقوں سے انسان کی فیلنگز کو، اس کے جذبات کو اور اس کے احساسات مینیپولیشن کرتے ہیں کہ وہ سب سوچتا، کرتا اور چاہتا ہے جو وہ ان سے فار ایگزامپل کروانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان ایک کیوس کی فارم میں آ جاتا ہے اور خود کو ورتھ لیس محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آج کل دنیا میں سب سے ہائیسٹ پیڈ جاب جو ہے وہ ایکیورسٹ کی ہے، اور ایکیورسٹ کا کام کیا ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کی ٹرینڈ کو دیکھے، یعنی ان کے رجحانات کو دیکھے، اور اگر ان کے رجحانات اس طرف نہیں ہیں کہ جس سے پیسے والے زیادہ پیسے والے بن سکتے ہیں، کیونکہ ایکچوئسٹ کو سب سے پیسے والے لوگ ہی ہائر کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ تم ایسے راستے نکالو کہ لوگوں کے ٹرینڈ کو ہماری پروڈکٹ کی طرف بڑھاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے والے ہوں۔ تو جب سارا گھوم پھر کے ایک سائنس کو، ایک نالج کا استعمال صرف اس لیے کیا جائے، حالانکہ ایکچوئسٹ کا استعمال اس طرف بھی
کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پیسے دینے والا کوئی نہیں ملتا پھر، کیونکہ اگر اس طرف استعمال کیا جائے کہ دنیا میں فقر اور غربت کو کس طرح سے کم کیا جائے، دنیا میں لوگوں کے اندر یعنی خود پسندی کو کس طرح سے کم کیا جائے، دنیا میں لوگوں کے پرابلمس کو کس طرح سے سالو کیا جائے، تو یہی ایکچوئرسٹ جو ہے وہ دنیا کے لیے مفید ہو سکتا ہے. لیکن ایسے ایکچوئرسٹ بہت کم ہیں، اور کیونکہ ہائیسٹ پیڈ جاب ہے، صرف وہی لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں کہ جو اپنے پرسنل بینیفٹ کا صرف سوچتے ہیں. بالکل منیر بھائی، میں آپ کی طرف بڑھوں گی اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل اس میں لانا چاہیں، یعنی obviously یہ ساری باتیں بھی پریکٹیکل زندگی سے بہت گہرائی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اگر ہم اس انداز سے دیکھنا چاہیں کہ مثلاً ایک انسان خود کے جس کے پاس مثلاً دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، اس کے پاس بہت ساری محرومیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس رائٹ معیار اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یعنی آج کی یوتھ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ خود کو بہت پاورفل محسوس کرنا چاہتے ہیں، یا ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ پاور دراصل اصل پاور کس چیز میں ہے؟ اور اگر ہم اس کو اسمارٹ سا اور پریسائز سا اسٹیپ وائز اگر کچھ پلان بتا سکیں تو میں چاہوں گی کہ اس کی تھوڑی سی آپ نشاندہی کریں. جی دیکھیں، جیسے کہ ابھی ہم نے اس بات کا تعین کیا کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا پروردگار کا باقاعدہ طور پر ایک مقصد ہے. انسان جو ہے وہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو بے مقصد خلق کیا گیا. اور دوسرا، انسان کو جیسے کہ ہم نے دوسری بات کا یہ تعین کیا کہ جب انسان کو بھیج دیا گیا تو کیا انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا بھیجنے کے بعد؟ دیکھیں، دو نظریے قائم کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کو بھیجا گیا اور ساتھ میں انسان کو جیسے کہ ایک جو ہے وہ قبل سے ایک ساتھ نظریہ چلا آ رہا ہے کہ انسان کو مجبور یعنی ایک مجبور کی حیثیت سے دنیا میں خلق کر کے بھیجا گیا، کہ انسان خود کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ سب کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. یعنی عقیدہ جبر کا جو ایک نظریہ ہے، جبر کا نظریہ ساتھ ایک یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو آزاد خلق کیا گیا ہے اور انسان کو یہ خدا نے درست راہ کی رہنمائی کر دی ہے اور اس پر اس کو اس راہ کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے خدا نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور یہی انسان کا اصل جو ہے وہ راستہ ہے. دیکھیں، جہاں تک عقیدہ جبر کی بات ہے تو انسان کی خلقت کے وقت جیسے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، آقا محترم کی موجودگی میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات جو پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جیسے کہ خدا نے ہر کائنات میں جتنی چیزیں خلق کی ہیں ان کو خدا نے بنا کر بھیجا ہے. سورج کو سورج بنا کر بھیجا، چاند کو چاند بنا کر بھیجا، پہاڑوں کو پہاڑ بنا کر بھیجا، ہر مخلوق کو بنا کر بھیجا. واحد انسان ایسی مخلوق ہے جس کو بننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. یعنی یہ اس دنیا جو ہے انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، اور انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کا اپنا آپ بنانا ہے. یعنی انسان نے جیسے کہ روایت، میں اس بات کی سپورٹ میں روایت پیش کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی انسان نے اپنا سفر طے کرنا ہے، یعنی خاک سے خدا تک کا سفر، خودی سے خدا تک کا سفر، یعنی اپنی ذات سے لقاء اللہ تک کا سفر. یعنی یہ ہے انسان کا اصل ہدف دنیا میں بھیجنے کا. اچھا، اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا جب انسان کو خدا نے بھیج دیا دنیا میں اور اس کے ساتھ کیا وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیا وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی زندگی ہو، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو ایسا کیا کریں کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں؟ یہ مثلا ان کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کیا وسائل ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں؟ اس کے لیے دیکھیں، جب ایک کامیاب زندگی کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہر جتنے بھی دنیا کے اندر معاشرے نظر آتے ہیں، ان کے وہ معاشرے کچھ قوانین پر جو ہے وہ قائم ہیں، وہ ان کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، ان کے کچھ نظام ہیں جن پر وہ استوار ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ قوانین ضابطے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہر فرد کامیاب زندگی گزار سکے.
اور کامیابی کا سفر طے کر سکے. جو لوگ انسان کی مادی وجود پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے ایسے قوانین مرتب کیے ہیں جو انسان کی مادی زندگی کو ترقی دینے کے لیے ہیں. اسی طرح اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام انسان کے دونوں پہلوؤں پر، جیسے کہ آغا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ انسان کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی غیر مادی اور اس کی روحانی ترقی پر فوکس کرتا ہے. لہذا اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ کیا انسان ترقی کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس سوال کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کامیابی کے لیے اگر کچھ لائعمل طے کرتا ہے، اس کے لیے قوانین جن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ قوانین انسان خود مرتب کرے گا تو انسان اپنے لیے اس مقام پر جا کر اپنے لیے وہ قوانین مرتب نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اپنے فائدہ اور نقصان کو اس مقام پر جا کر جو ہے وہ تعین ہی نہیں کر سکتا جس مقام پر انسان کو خلق کرنے والی ہستی. یعنی دوسرا اس کا نقطہ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ کیا انسان کو اپنے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قوانین مرتب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ خدا نے خلق کرنے کے بعد کچھ قوانین اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین نہیں دیے اور خدا نے انسان کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور اس کے بعد ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو اور اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو، کافش کرتے رہو. کیا کوئی ایسا نظریہ موجود ہے؟ ایسا نظریہ موجود نہیں ہے. ہاں، مادی جیسے ہم نے مادی نظریات کی، ان کے یہاں ایسا ہی نظریہ ہے کہ انسان کیونکہ ایک بندر سے اس کے بعد انسان تک کا سفر کیا، اب انسان کیونکہ باشعور ہو گیا تو اس نے اپنے اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے خود قوانین جو ہے وہ ان کو مرتب کرنا ہے اور اپنی مادی زندگی کامیاب زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ مادے پر بیس کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس انسان کو کیا انسان کے لیے وہ خود مرتب کرے گا، کیونکہ جس انسان کی جتنی کامیابی اور انسان کے لیے جو فائدہ وہ ہستی سوچ سکتی ہے جس نے خلق کیا، اتنا انسان اپنے لیے نہیں سوچ سکتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں لوگ کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ان قوانین کی طرف پلٹنا ہوگا، ان اصولوں کی طرف پلٹنا ہوگا جو انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا نے خود مرتب کر کے وحی الہی کے ذریعے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کے ذریعے باقاعدہ طور پر انسان کے لیے وحی کے ذریعے بھجوائے ہیں. اور انسان کا کام صرف قالوا سمعنا واطعنا کی منزل ہے اگر ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اب آتے ہیں کہ کیا انسان کی زندگی جو ہے بنیادی طور پر کن پہلوؤں پر انسان جب اس مادی زندگی میں بھی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے مختلف پہلو ہیں. لیکن انسان کی ایک سیاسی زندگی ہے، انسان کی ایک معاشرتی زندگی ہے، انسان کی ایک ثقافتی زندگی ہے، انسان کی ایک معاشی زندگی ہے. یہ یعنی وہ زندگی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر ہم ان پہلوؤں پہ یوتھ کی یا ہم اپنی پبلک کی عوام کی رہنمائی کرنا چاہیں کہ بھائی کیسے کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو آپ کو ہر اس پہلو میں، ہر اس شعبہ زندگی میں ان قوانین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ خدا نے سیاسی زندگی کے لیے انسان کے لیے کون سے قوانین مرتب کیے ہیں اور انسان کے لیے معاشرتی زندگی کے لیے کون سے کوڈ آف لائف ایسے مقرر کیے ہیں اور انسان کی معاشی زندگی کے لیے کون سا ایسا ہیومن چارٹر دیا ہے ثقافتی زندگی کے لیے کہ جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک کامیاب فرد اور ایک کامیاب معاشرہ خلق کیا جا سکتا ہے. دیکھیں انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انسان اپنی انفرادی زندگی گزارتا ہے اور ایک انسان ایک معاشرے کا حصہ بھی ہوتا ہے. یعنی انسان کی زندگی، اور خدا نے انسان کو، کیونکہ انسان جب اجتماع کی بات کرتے ہیں، جیسے ایک بدن ہے، ایک وجود ہے، میرا ایک وجود ہے، میں جب اپنے پورے وجود کی حفاظت کروں گا تو میرے وجود کے جو مختلف حصے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. یعنی اگر میں ایک انفرادی اپنے ہاتھ کی بات کروں، اپنے کان کی بات کروں، اپنے ناک کی بات کروں، کہ میں اگر ایک حصے کی حفاظت کرنے کے لیے قوانین مرتب کروں تو اگر میں پورے وجود کے لیے حفاظت کے لیے اگر قوانین پر عمل پیرا ہوں گا تو میرا جو انفرادی اس کے اندر جو آرگنز ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. اسی طرح انسان کا ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک انسان کا اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی پہلو میں جب انسان بات کرتا ہے تو خدا نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا، دیکھیں قرآن کی آیت جو ہم سورہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر خدا نے جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم پڑھتے ہیں یعنی ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ایاک اعبد نہیں. آغا صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد یعنی انسان اجتماعیت کی طرف سفر کرتا ہے اور خدا نے اس کو حکم دیا کہ جب آپ اجتماعیت کی طرف سفر کریں گے تو آپ کی انفرادی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آپ کی اجتماعی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اب جب جیسے کہ ہم نے کہا کہ انسان جو کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر اور اس وقت جو کلیش آف سویلائزیشن کے اندر، اس وقت جو دنیا کے اندر انارکی ہے، فساد ہے، بے چینی ہے اور محرومیاں ہیں. آپ دیکھیں اس وقت وہ مادی دنیا جو اس وقت چاند کو مسخر کر بیٹھی ہے،
सूरज को मुसखर कर बैठी है, सियारों को मुसखर कर बैठी है, लेकिन इंसानी महरूमियों का इजाला नहीं कर सकी। आपका जो आज का मौजू है वो इतना अहम इंतखाब किया है आपने कि इंसान आप खुद यानी आप एक ऐसे मगरबी दुनिया में बैठी हुई हैं कि जो कि एक जदीद तरीन मुल्क कहलाता है, जो डेवलप तरीन कंट्रीज में शुमार होता है, वो लोग यानी जो अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं मादी तरक्की में, लेकिन वहां भी इंसानी महरूमियां, इंसानी इज़्तिराब, इंसानी बेचैनी का हल वो माशरे नहीं निकाल सके। बुनियादी वजह क्या है? यानी ये जो नुक्ता मैं बयान करने लगा हूं वो यही नुक्ता है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि इंसान उन कवानीन की तरफ जो इंसान के लिए बाकायदा तौर पर खल करने के बाद साथ में खुदा ने खुद मुरतब करके वे ये इलाही के जरिए इंसान की जिंदगी के तमाम पहलुओं के हवाले से, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशरती हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो मुआशी हो, उन तमाम जो कवानीन है उनको खोलने की जरूरत है, उनकी तबलीग और तरवीज की जरूरत है, माशरे के सामने पेश करने की जरूरत है, इस अवाम, इस इंसानियत के सामने पेश करने की जरूरत है कि ए इंसान, तुझे खुदा ने जब जिसने खल करके भेजा उसने तेरे लिए बेहतरीन कवानीन मुरतब करके भेजे हैं, उसने तेरी बाकायदा तौर पर शर्फ, करामत और इज्जत के साथ तुझे खल किया है और खुदा ने फख्र किया तुझे बैसियत इंसान खल करने के बाद। लिहाजा उन कवानीन की तरफ पलटने की जरूरत है। उलमा का काम है, मुआशरे के ख्वास का काम है और हर उस बाशऊर इंसान का काम है कि जो इंसानियत को एक कामयाब मकाम पर देखना चाहता है, इंसानियत को सफर उस इर्तकाई सफर की तरफ गामजन देखना चाहता है कि वो माशरे के सामने इन नजरियात को पेश करे। देखिए आज के जमाने में जिस माशरे के पास जो नजरियात थे वो लेकर मैदान में वारिद हो चुका है। यानी सरमायादाराना निजाम अपने सरमायादाराना निजाम के हवाले से जो जितने भी नजरियात थे वो लेकर मैदान में वारिद हो चुका है। जो कम्युनिस्ट थे उनके अपने जो नजरियात थे वो लेकर मैदान में वारिद हो चुके हैं। इसकी लोग जितने भी देखें इल्हाद का नजरिया लेने वाले, इवन के आप अगर इस मुस्लिम मुआशरों में देखें यजीद की फिक्र भी मुआशरे में अपने नजरियात लेकर वारिद हो चुके हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में खालिस दीन के पैरोकार और अलमबरदार लोगों को जरूरत है कि वो माशरे में उस इलाही कवानीन का और इलाही दीन का चेहरा और उसकी तबलीग और तरवीज और उसको खोलकर अमली सूरत में देखें। हमने दीन को रस्मी की, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम दीन खुदा को, हम उन कवानीन को, उस खुदा के दिए हुए दीन की अमली सूरत को माशरे के सामने पेश करने में नाकाम हुए हैं। हमने दीन को बाकायदा चंद इबादत तक और चंद रसूमात तक महदूद माशरे के सामने पेश किया है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक यूरोप में बैठा हुआ नौजवान, एक वेस्टर्न कंट्रीज में बैठा हुआ नौजवान, जब एक तरफ इस दीन को जिसको खुदा ने इंसान की तमाम जिंदगी पर अता करके भेजा था, उसकी सियासी जिंदगी के वाले से भी बाकायदा तौर पर कवानीन दिए थे और माशरती जिंदगी के वाले भी से दिए थे, सकाफती और माशी जिंदगी के वाले से भी दिए थे। जब उस जवान को देखता है कि मुझे अपनी मस्जिद में, मुझे अपनी बारगाह में सिवाय नमाज के, सिवाय मुनाजात के, सिवाय दुआए कुमैल के, सिवाय इन रसूमात के और इन इबादात के अलावा आज तक दीन का वो चेहरा नहीं दिखाया गया, तो खुदा ने चूंकि इंसान के अंदर जरूरियात रखी हैं, खुदा ने इंसान के अंदर, जब इंसान है उसने तरक्की करनी है तो यकीनन उसके अंदर, इंसान के अंदर जरूरियात हैं। जब वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए फिर वो दूसरे नजरियात की तरफ रुजू करता है। जब वो देखता है कि मेरे सियासी नजरिया, मेरी एक सियासी जरूरत है, अपनी सियासी जरूरत पूरी करने के लिए फिर वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ रुजू करता है। वो दूसरे सकाफती जरूरियत पूरी करने के लिए, अपनी माशरती जरूरियात करने के लिए दूसरे नजरियात की तरफ रुजू करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कसूर है, हमारी कोताही है कि हम जो लोग इस्लाम के हामिल हैं, हमने इस्लाम का वो अमली चेहरा पेश करने के लिए मुख्तलिफ शोबे जिंदगी के अंदर हमने इस्लाम यूथ को ये नहीं बता सके, बजाते खुद अपना एक सियासी नजरिया रखता है, इस्लाम बजाते खुद अपना एक माशरती नजरिया रखता है, और वो जो सियासी नजरिया इस्लाम रखता है ऐसा कोई नजरिया भी नहीं रखता। उसके जो कवानीन है इस्लाम की सियासत। और यही सवाल आगा की तरफ लेके जाऊंगी कि आगा आप भी यहाँ पे एक जमाने से हैं और दुनिया में भी आप ट्रैवल करते रहते हैं और लोगों से ज़ाहिर आपका इंटरेक्शन भी बहुत रहता है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई हमारे उलमा इस्लाम की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं उनके पर्सपेक्टिव में दीन को उस तरह से नहीं बयान कर सके कि आज ज़ाहिर है जब हम मुआशियात की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या किसी भी सियासी निज़ाम की बात करें, तो हम
ان جو ویسٹرن کلچر ہے یا دوسرے جو نظام ہماری دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ہم ان پہ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو ہمیں دین دیتا ہے، اور شاید دین کا وہ چہرہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام تک پہنچ پایا ہے یا عوام نے جان بوجھ کر ہی نہیں لیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں شک نہیں ہے کہ علماء جو ہیں مقصر ہیں، یعنی علماء اپنی ذمہ داری، خصوصاً انڈیا پاکستان کے علماء جو ہیں اپنی مجلسوں کو صرف فضائل اور مصائب پہ محدود کیے ہوئے ہیں، اور عوام کو جہالت کی طرف لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے بچے سیکولر اسکولز میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں مادیت کو گھسا دیا جاتا ہے اور دین کی کوئی ویلیو نہیں سمجھ آتی، حتیٰ کہ خود میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے شیعہ گھرانوں کے بچے جس کو زبردستی عزاداری کے مجلس میں تو لے کر گئے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہی بچے آج کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ تو وہی اسٹوری ہے جو پچھلے سال ہم نے سنی تھی، حالانکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر کٹایا تاکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ زندہ رہیں۔ ہم ائمہ معصومہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہے وہ نہ سنتے ہیں، نہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، صرف ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کے مصائب پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی عالم دین کوشش بھی کرتا ہے کچھ اور بیان کرنے کی تو پھر اس کو ممبر پہ یا تو بلایا نہیں جاتا یا پھر اتار دیا جاتا ہے، اسی مولوی کو بلایا جاتا ہے کہ جو بقول کسی کے خون امام حسین کو بیچنے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے۔ تو ہم جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ٹی وی چینلز بھی اب کافی ہو گئے ہیں، لیکن اب میں اکثر کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں ٹی وی چینلز کو بھی کہ ٹی وی چینلز آ تو گئے ہیں لیکن ہم نے ممبر کو امام باڑے سے اٹھا کر ٹی وی پہ رکھ دیا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ ہماری کمیونٹی کو نہیں پہنچ رہا۔ جب تک ہم بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایجوکیشنل پروگرام نہیں بنائیں اور ان کو ایجوکیٹ نہ کریں تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کرنے کا طریقہ بتایا، وہ بتایا جائے، وہ سکھایا جائے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ ہمارے لیے فخر اور عزت کا باعث بنو، نہ ہمارے لیے ہماری شرمندگی کا باعث مت بنو۔ افسوس کے ساتھ کہنا چاہ بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے پاکستان میں جتنے بھی سنگرز یا فلم ایکٹرز ہیں وہ سب شیعہ کمیونٹی کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اور یہ لوگ پہلے نوحہ مرثیہ پڑھتے ہیں، پھر گانا گانے والے بن جاتے ہیں، پھر ایکٹر بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اگر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ماشاء اللہ سے اتنی اسٹرینتھ ہے، اگر ہم تشیع کو ہی جسٹ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اسٹرینتھ، جب ہم اپنے اسلامک سینٹرز بنا سکتے ہیں، جب ہم اپنی مجالس امام بارگاہ بنا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے ریسرچ سینٹرز نہیں بنا سکے ابھی تک کہ جو یوتھ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ جہاں پہ آئیڈیولوجیکلی ہم قرآن کو انالائز کریں، احادیث کو انالائز کریں، جس سے ہم وہ رولز معاشیات کے یا وہ رولز جو جس طرح پیرنٹنگ کے ہیں یا جو مثلا ان چیزوں کی اور دوسرے آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان کا کانٹراسٹ کیا جا سکتا ہو، اور اس کے علاوہ جو کیوں ہم اپنے ادارے نہیں بنا سکے آل اوور دا ورلڈ، چاہے اگر ہم فرض کریں، بالفرض اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھیں تو پاکستان میں بھی کتنا تشیع ہے ماشاءاللہ سے، مگر کیوں ہمارے پاس اپنے ہاسپٹلز نہیں ہیں، اپنے ادارے نہیں ہیں، اپنی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہماری قوت کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہوں اور اس کو زیادہ امپاورنگ بنا سکتے ہوں؟ الحمدللہ ایسی فکر اب یعنی وجود آ چکی ہے، اور کچھ بزنس مین اور کچھ شیعہ علماء جو ہیں وہ اس طرف کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں باربیڈوس گیا، وہاں پہ العصر یونیورسٹی، انڈیا کی ایک شیعہ یونیورسٹی ہے، انہوں نے وہاں پہ باربیڈوس میں ایک کیمپس کھولا ہے انڈر ایفیلیشن آف امریکن یونیورسٹی۔ اس میں وہ جوانوں کو، بچوں کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کے اندر ایجوکیشن کو بڑھا رہے ہیں۔
اور اس سے اپنے کمیونٹی کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یا پاکستان میں مثلا کافی ایسے اسکولز اور حوض علمیہ کھل چکے ہیں کہ جس میں یہ ساری کوششیں جاری ہیں، لیکن پھر بھی کم ہے. مثلا خود ایران میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی شیخ صدوق کے نام سے، اس نے خود بقول ٹائمز میگزین کے کئی ہزار فزکس میں نئے فارمولے انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹر کرائے ہیں، پیٹنٹ کرائے ہیں اپنے نام سے. تو الحمدللہ کچھ کوشش تو ہو رہی ہے، اور خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ دنیا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے تیار ہو رہا ہے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں، اور اس دور میں کوشش کرتے رہیں، اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پھیلائیں. صرف فضائل و مصائب ہی بیان نہ کریں بلکہ دوسری چیزوں کی طرف بھی غور کریں، جس سے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکے. تو آگا آخری جو میں آپ سے سوال کروں گی، اور چونکہ ہم اب اختتامی مراحل میں بڑھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ مثلاً اس کو اپنے پاور کس چیز میں محسوس کرنی چاہیے، اور وہ کیسے، اگر فرض کریں کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، کسی کے پاس دولت پیسہ کچھ نہیں ہے، مثلاً جو آج کی زندگی میں بہت زیادہ امپاورنگ فیکٹرز سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کن چیزوں میں اپنی پاور کو ڈھونڈے، اور وہ کس طرح خود کو اپنے اس حساب سے محرومی سے نکال کے ایک انسانی شرف کی طرف بڑھا سکتا ہے، وہ کیا کام کرے ایسے آپ کے خیال سے؟ ابھی منیر بھائی نے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث کو یا قول کو نقل کیا تھا، جس میں امام علی فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا عرف من عین فی عین و الی عین، یعنی خدا رحم کرے، اپنی رحمت نازل کرے اس فرد کے اوپر، اس بندے کے اوپر کہ جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا، کہاں ہے اور کہاں جائے. تو یہ چیز جو ہے اس کی کمی ہے ہمارے یوتھ میں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جوانوں کو کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کریں، کیونکہ تقلید جو ہے عقائد میں نہیں ہوتی. یہ سوال ان کے ذہنوں میں ڈالیں، ان سے کہیں کہ اس سوال کا جواب دیں. اگر یہ مسئلہ ان کے ذہن میں حل ہو جائے تو انشاءاللہ وہ پھر صحیح ڈائریکشن پہ چل سکتے ہیں. وہ میٹیریلسٹک لائف کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ خیال رکھیں گے. اور یقیناً امام باڑوں اور دینی مراکز اور اسلامی اسکولز اور علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انہی سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری فیسلٹیز اور نالج اور ایڈوانٹیجز دیے لیکن تم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. اور مسلمان جوان کو سب سے زیادہ خدا متعال پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جس کے اندر خدا کے اوپر توکل نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور توکل اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ خود اس کا عقیدہ خدا کے بارے میں صحیح ہو. جب خدا کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں تو پھر توکل کیسے کرے گا؟ توکل کے لیے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، پھر آئندہ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ آگا آپ کا. منی بھائی آپ اس کے پاس بھی آخری 2 سے 3 منٹ ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کیا کنکلوڈ کریں گے، کیونکہ آپ یوتھ سے بھی انٹریکشن میں رہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے انسان پاور کس چیز میں محسوس کرنی چاہیے، اور کن چیزوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے شعوری ایفرٹ سے، تاکہ وہ ان فیکٹرز کو جو فیکٹرز اس کو ڈس امپاور کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ ہے اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تھینک یو. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہترین معاشرہ ہمیشہ وہ معاشرہ کہلاتا ہے کہ جو کہ رسومات پر، جذبات پر یا خواہشات پر قائم نہ ہو بلکہ نظریات پر قائم ہو. اور الحمدللہ دنیا کے اندر معاشرے جو ہیں وہ خواہشات پر، مفادات پر اور جذبات پر قائم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام دیکھیں یہ سراسر خواہشات پر مبنی معاشرے ہیں، یا اس طرح باقی کچھ معاشرے ہیں جو انہی چیزوں پر. لیکن الحمدللہ اسلام نے انسان کو، میں تمام
جو مسلمان ہیں یوتھ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک وہ سفر جو کہ غیر مسلم معاشروں کو ایک لمبا سفر طویل سفر طے کر کے جہاں پہنچنا چاہیے تھا آپ کو خدا نے پہلے دن اس آغوش میں خلق کیا. لہٰذا وہ نظریہ جس پر آپ کو خلق کیا گیا وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ. اس کی تشریح درست نہیں ہوئی. میں آغا صاحب کی موجودگی میں جسارت کرنے لگا ہوں کہ اس کی اگر درست تشریح کر لی جاتی کہ لا الہ الا اللہ کا یعنی ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ کر کے ہم نے وہی جو ایک رسمی کسی ایک نے ترجمہ کیا وہ نسل در نسل وہی ترجمہ کر کے یوتھ تک عوام تک اور انسانیت تک پہنچایا جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں کیے. ہم نے اس کو صرف وہی ایک عبادی اس کا ایک پہلو لوگوں تک پہنچایا کہ کوئی معبود نہیں یعنی جس کی عبادت کی جائے. ایسا نہیں. لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی حاکم نہیں, کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کا حکم تم اس کے علاوہ کسی کا حکم تم پر چل سکے. لا الہ یعنی کوئی ایسا حاکم نہیں, یعنی کوئی ایسا قوانین دینے والا نہیں, کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کا قانون اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے تم پر چل سکے, جس کے قوانین تم پر چل سکیں. اگر اس نظریے پر معاشرہ قائم ہو جائے کہ آپ مادیت کو بھی اگر اس نظریے کے زیر تحت لا کر اگر آپ مادی ترقی کریں کہ اگر آپ کا کوئی بھی مادیت اگر ٹکراتی ہو خدا کے احکامات کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیں. خدا مادی ترقی چاہتا ہے انسان کی لیکن کچھ اصول ضوابط اور شرائط کے ساتھ, اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم معاشرہ ایک ایسا عظیم معاشرہ بن سکتا ہے کہ جو پوری انسانیت کو فلاح اور نجات دے سکتا ہے. یعنی لا الہ کا مطلب ہے کہ جس نے آپ کو خلق کیا وہی آپ کا الہ ہے, وہی آپ کا حاکم ہے, اسی کا حکم چلے گا. حکم کا مطلب ہے اسی کا قانون چلے گا, اسی کا قاعدہ چلے گا, اسی کی بتائی ہوئی وحی کے ذریعے جو قوانین. دیکھیں قرآن کے اندر 10% عبادی معاملات کے قوانین ہیں اور احکامات ہیں, باقی 90% انسان کے معاشرے سے مربوط جو قوانین ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 90% علماء کو ان 90% جو دین ہے جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, جو معاشرت سے مربوط ہے, جو معیشت سے مربوط ہے, جو سیاست سے مربوط ہے, الہی سیاست سے مربوط ہے. جب جوان پوچھتا ہے کہ بتاؤ اسلام اپنی سیاسی کوئی قوانین نہیں رکھتا, اسلام اپنا سیاسی کوئی نظریہ نہیں رکھتا, عالم چپ ہے. جب نوجوان آج کا نوجوان سوال کرتا ہے بتاؤ اسلام کوئی ہیومن اپنا معاشی چارٹر نہیں رکھتا, کیا اسلام کے پاس کوئی معاشی نظریہ موجود نہیں ہے, وہ عالم چپ ہے. جب وہ پوچھتا ہے بتاؤ کوئی ثقافتی نظریہ نہیں ہے ہمارے دامن میں, اسلام کے آغوش میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے تو ہمیں فضائل بقول آقا کے آپ نے ہمیں فضائل اور مصائب کے علاوہ آج تک وہ اسلام کا چہرہ پیش ہی نہیں کیا کہ ہم اس کی آغوش میں پناہ لیں, ہم خود بھی نجات, ہم ویسے بردار اسلام کے اگر ہم خود اس سے بے بار ہیں تو اب خود سوچیں باقی انسانیت کو نجات کیسے دے سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایک نقطہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف کے خدا کے احکامات اور قوانین کی طرف پلٹ آئیں اور اسی کی زیر سایہ ہم مادی ترقی بھی کریں اور غیر مادی ترقی بھی اسی کے سائے میں کریں تو انشاءاللہ بہترین عالی معاشرہ. بہت بہت شکریہ سید منیر حسین شاہ نقوی صاحب آپ کا, اور آغا سید محمد رضوی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں آپ میں سے شامل ہوئے. اور دیکھنے والوں یہ کہیں گے کہ اپنے نظریات کو درست کیجیے. آپ کا پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں, آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت آپ اپنی زندگی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کی زندگی کی جو ہے اڑان یا جو اس کا جو ہے کمزوری اس کی نشاندہی کرتا ہے. تو اگر آپ اپنے پرسپیکٹیو کو درست کریں گے, الہی معیارات کو فالو کریں گے بجائے کلچرل یا مٹیریلسٹک معیارات کے, تو یقیناً جو ہے آپ کی زندگیوں میں بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.